हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज से हम प्रोग्राम का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जो रोज़मर्रा करंट अफेयर्स की इश्यूज़ हैं पाकिस्तान से और दुनिया भर से रिलेटेड उनसे रोशनास होंगे और बातचीत करेंगे। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर एक जर्नलिस्ट की हैसियत में जो मुख्तलिफ मेरी एक्सपर्टीज़ हैं उसमें अपीयर होता रहता हूँ, टीवी पे और मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं बातचीत करने के। लेकिन ये फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरा रूबरू आपके साथ। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स और रोज़ाना कुछ चीज़ें हैं पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान की मईशत की और जो दीगर इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत करेंगे। ये एक लंबा सिलसिला है। आप वीलॉग्स बहुत सारे देखते हैं, रोज़ाना एक फ्लड है वीलॉग्स का, जिसमें मुख्तलिफ ओपिनियन रखने वाले जो वीलॉगर्स हैं वो अपीयर होते हैं और अपना अपना व्यू पॉइंट पेश करते हैं। ये एक आगाही का सिलसिला है जो अभी सोशल मीडिया के तो फैल बहुत ज़्यादा हो गया है और आप तक जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा पहुंच रहा है। इसलिए ये एक सवाल होता है जब नया वीलॉगर आपके सामने या जर्नलिस्ट आता है, उसके पास नया क्या है। यानी मेरे पास मैं अगर अपीयर हूँगा तो किस तरह डिफरेंट होगा और चीज़ें हमारी देखने की जो एंगल है, रोज़मर्रा की चीज़ों को, करंट अफेयर को, पॉलिटिक्स को, इकानमी को और ग्लोबल अफेयर्स को हम किस तरह देखेंगे। ये मैंने कहा कि एक शुरुआती प्रोग्राम में हम इस पे थोड़ा बातचीत कर लें। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं पाकिस्तान, उसकी एक लंबी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। 75 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं इस मुल्क को और 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के जो बहुत सारे मसाइल हैं वो हल नहीं हुए, हल तलब हैं और उन पर बड़ी डिबेट होती रही और एक बड़ी चेकर्ड किस्म की हिस्ट्री है पाकिस्तान की, जिसमें बहुत सारी मार्शल आए हैं और ऐसे जो अनडेमोक्रेटिक रूल्स हैं जो प्रोलॉन्ग रहे हैं। और मुल्क के जो मसाइल हैं वो आज हम जब बैठे हैं तो पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और जो सर्कुलर डेट है वो भी ट्रिलियंस में है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, जिस तरह दुनिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की फेडरेशंस हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी जो फेडरेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको ओल्डेस्ट फेडरेशन कहा जाता है, उसके बाद कनाडा है, यूरोप में जर्मनी है, अर्जेंटीना है, यूनाइटेड अरब इमारात हैं और हमारे रीजन में सबसे बड़ी जो फेडरेशन है वो इंडिया है, जिसकी बहुत सारी स्टेट्स हैं। इस तरह पाकिस्तान भी एक फेडरल जो कंट्री है, वफाकी रियासत है। दुनिया में दो तरह की मेजर जो रियासतें होती हैं, एक नेशन स्टेट्स होती हैं जिसमें ज़्यादातर एक सिंगल जो नेशन है प्रीवेल करती है, जैसे चाइना है और जापान वगैरह, इस तरह की नेशन स्टेट्स। और बाकी फेडरल स्टेट्स होते हैं जो मल्टी एथनिक और मल्टी रेशियल स्टेट्स होती हैं। पाकिस्तान अपने शुरू से हिंदुस्तान का जब लार्जर हिस्सा रहा था तो तब से और पाकिस्तान बनने तक बहुत सारी अक़वाम जहाँ क़याम पजीर थी और पार्टीशन के बाद जो है मेजर तीन चार जो कौमें हैं उन्होंने मिलकर 1940 की करारदाद के तहत जो है पाकिस्तान को जन्म दिया। इस तरह पाकिस्तान एक जो है फेडरल रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। दुनिया में जो स्टेट्स हैं उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम और नज़रियात होते हैं और उनके तहत वो चलती हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कुछ रिटन कुछ अनरिटन। जैसे बरतानिया का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बिना पर बरतानिया चलता है और वो चीज़ें ज़्यादातर जो है उनके ब्लू बुक में होती हैं, वो रिटन नहीं होती। बल्कि पाकिस्तान में तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, गो के उसकी भी बड़ी एक हिस्ट्री रही है, अप एंड डाउन्स रहे हैं, उसको मुअत्तल किया गया है, तोड़ा मरोड़ा गया है, ट्विस्ट किया गया है। लेकिन पाकिस्तान को एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जो 70s से अब तक चला आ रहा है और उसके तहत ही पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी होती है, सिविलियन डेमोक्रेसी या फेडरल डेमोक्रेसी, वो सिस्टम चलता है। आज हम जब बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल की, पाकिस्तान के कर्ज़ों की, माशी सूरत-हाल की और समाजी अबतरी की और पाकिस्तान में मौजूद सियासी और समाजी तज़ादात हैं, तो उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। जैसे मैंने कहा कि अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रूल्स चले हैं शुरू से, उसके बाद मार्शल लॉ हैं, तवील
35 سال تک جو طویل مارشل لاؤں کا ایک دور رہا ہے، جس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، کانسٹیٹیوشن سبورٹ ہوا ہے، اس میں بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں، ڈیولپمنٹ ہیمپر ہوئی ہے۔ حالانکہ اس پہ بھی ڈبیٹ ہے، بہت ساری تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مارشل لا ہیں اس میں بڑی ترقی ہوئی ہے، جیسے ایوب کی مارشل لا کا ایک ماڈل بتایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی خود ایک ڈبیٹیبل ایشو ہے، کیونکہ مارشل لاؤں کے جو زمانے تھے اس میں پاکستان کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ فارن جو الائنسز ہیں یا اس طرح کی ٹریٹیز ہیں جس کے تحت پیسے یا ڈالرز ملتے رہے، تو ان ادوار میں ظاہر ہے جب انفلو ہوا ہے پیسوں کا تو ایک نسبتاً ویزیبل ایک ڈیولپمنٹ بھی نظر آئی ہے، اور جو ٹوٹلیٹیرین رول ہوتے ہیں ان میں بڑا نمائشی طور پر بھی ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے جو پہلی مارشل لا ہے یا دوسری خاص کر کے مارشل لا ضیاء الحق کی، اس میں 5 ایئر پلان کو بہت بڑا ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ جیسے مارشل لا کے جو ثمرات ہیں وہ بہت ہی بڑے ہیں، لوگوں کو اس طرح بتایا جاتا ہے، لیکن ہسٹری جو ہے اس کے برعکس ہے۔ پاکستان نے مارشل لاؤں میں بڑی ابتری دیکھی ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پولیٹیکل جو فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور بہت ساری چیزیں، اور پاکستان کی جو پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں وہ مارشل لاؤں کے ادوار میں بہت زیادہ بڑی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، تو جب بھی مارشل لا لگی ہے تو پاکستان میں جو سب نیشنلٹیز ہیں یا چھوٹی اقوام جن کو کہا جاتا ہے، خاص طور پہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ان کے لوگوں میں محرومی بڑی ہے، کیونکہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کمپوزیشن ایک بڑی میجارٹی پنجاب سے آتی ہے، تو ہمیشہ یہ امپریشن رہتا ہے کہ جو مارشل لا ہیں وہ زیادہ تر بڑے صوبے کو فیور کرتی ہیں، اس لیے ایک محرومی کی ہمیشہ ایک لہر اور لیول نظر آئی ہے۔ جب جب مارشل لائیں ہوتی ہیں تو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی جو تحریک ہیں وہ بڑا زور پکڑتی ہیں، تو یہ بھی ایک ہسٹری کا فیز ہے۔ تو پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے اس کے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس رہے ہیں، تو لہٰذا چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک پرسپیکٹیو، ایک تناظر جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ جب ہم روزمرہ کی پولیٹکس پہ اور باقی چیزوں پہ بات کرتے ہیں، جیسا کہ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آج کے دن بیٹھ کر، آج کے دور میں ہم جب کہتے ہیں کہ ملک میں نواز شریف واپس آ گئے ہیں اور ایک الیکشن کا سا سماں ہے، اور بڑی میجر جو پولیٹیکل پارٹیز اور پلیئرز ہیں وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنا ایک پریپریشن کے عمل میں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے کہ نواز شریف کس طرح ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، وہ ٹاپل ہوئے، ان کے بعد مارشل لا کا ایک دور ہوا، وزائلم میں چلے گئے، اور ان پر کیسز ہوئے اور کنوکٹ ہوئے، سزائیں ہوئیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے۔ اس کو جانے بغیر ہم نہ ہی اپنے جو حالات حاضرہ ہیں سیاست کی اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی ملک کے جو مختلف تضادات ہیں ان کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے ایک پرسپیکٹیو اور پس منظر ہوتا ہے، اور اس کو سمجھے بغیر ہم آج کے حالات اور ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح ہم کرنٹ افیئرس پر روزانہ جو نیوز میکنگ ہوتی ہے اس پر بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ جو کور ایشوز ہیں پاکستان کی سیاست کی، اکانومیز کی، اور ڈفرینٹ جو فالٹ لائنز ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور بہت سارے جو تضادات ہیں پاکستان کی سیاست میں ان پر بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح کے جو ہے وہ انڈر کرنٹس پیدا کرتی ہیں، اور کس طرح ان کو لیا جاتا ہے، اور عموماً کس طرح ان چیزوں کو پاکستان کے جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں دبایا گیا ہے۔ اس میں نہ صرف جو ملکی ایک مجموعی اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے، اس نے بھی اپنا ایک ہسٹوریکل نیریٹو بنایا ہوا ہے، جس کے تحت پاکستان کی جو عمومی رائے عامہ ہے وہ بنتی ہے، اور جو میجر ڈسکورس ہے اس میں کبھی بھی اس طرح کے مسائل جو ہیں ڈسکس نہیں ہوتے کہ پاکستان میں دوسرے مسائل کیا ہیں یا کور ایشوز کیا ہیں۔ تو پاپولر میڈیا کو ایک ڈگر پہ لگایا گیا ہے، جہاں لوگوں کو ایک کنکریٹ چیز بتانے کے برعکس وہاں روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک سنسنی پیدا کرنا، ایک فیسٹیوٹی پیدا کرنا، اور لوگوں کو انگیج رکھنا ایک سوچ کے تحت جو میراتھن ٹرانسمیشنز ہے ماس میڈیا کی، گزشتہ ادوار میں آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ خاص طور پر پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو
پیریڈ تھا اس میں بڑی بڑی ہم نے ٹرانسمیشنز دیکھی، لیکن ایک بڑی فٹائل ایکسرسائز تھی، اس میں لوگوں کے لیے کیا تھا، ملکی مسائل جو کور ایشوز ہیں ان کے لیے کیا تھا، صوبوں کے لیے کیا تھا، اور جو کور ایشوز ہیں پولیٹکس کے، 18th امینڈمنٹ ہے یا ڈیولیوشن آف پاور ہے، صوبوں کی طرف اختیارات کس طرح منتقل کرنے، آپ نے یہ ڈسکورس کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا روزمرہ کی میڈیا میں۔ تو ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہم پاکستان کی سیاست کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ تو آئندہ جو پروگرام ہے اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ روزمرہ کے جو ایشو ہیں اور جو کرنٹس ہیں پولیٹیکل، ان کو سمجھنے کے لیے بیہائنڈ دا نیوز جو کور ایشوز ہیں ان پر بھی بات چیت کرتے رہیں گے۔ یہ ایک میچول سلسلہ ہے، آپ کی فیڈ بیک اور آپ کی جو رائے ہے اس میں بڑا میٹر کرتی ہے، آپ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اگر آپ شیئر کریں گے تو ہماری جو کلیکٹیو انسائٹ ہے اور کلیکٹیو وزڈم ہے، ہم چیزوں کو سمجھنے میں وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ تو تضادات جو ہماری سوسائٹی میں یا آج ہم جس نہج پہ پاکستان ایز اے فیڈریشن پہنچا ہوا ہے، اور ایک ایبجیکٹ پاورٹی میں ملک ڈوبا ہوا ہے، اور فوڈ کے کرائسز، یہاں آپ کو انرجی کے کرائسز آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ایشو ریزالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور ایک کیچ 22 کی طرح کی ایک سچویشن ہے پاکستان میں۔ ایک جو مسئلہ آتا ہے اس حل کرتے کرتے وہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے اور وہ خود پرابلم بن جاتا ہے، تو ایک بڑا ویشس سائیکل ہے ایشوز کا اور پرابلمز کا۔ تو وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بڑی پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس پر تضادات پر بات کرنی پڑے گی، اور بڑی سنجیدہ بات کرنی پڑے گی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان فیڈریشن ہے، اس لیے اس ملک کے ایشوز کو سمجھنے کے لیے ایک الگ سے پرسپیکٹیو چاہیے۔ ایک سادہ پرسپیکٹیو سے آپ اتنے تاریخی اور بڑے جو پائل اپ ہوئے ہیں ایشو پولیٹیکل اور کنٹراڈکشنز، ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہر ولاگر کے لیے ایک ایڈیٹورل پالیسی اور اس کا فریم آف مائنڈ ہوتا ہے جو اپنے ویورز کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ اس انیشل پروگرام میں آپ تک میری بات یہ پہنچے کہ ہم چیزوں کو کس طرح دیکھیں گے اور کس اینگل سے ان کو پرکھیں گے، اور اس میں ظاہر ہے ایک خبریت کا پہلو ضرور ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک لاجک اور ایک ڈیپتھ اور انسائٹ ہونا ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ اسی سے ہی ایک ڈائلاگ بنتا ہے میوچول، اور ایک فضا بنتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی، اور وے فارورڈ بنتا ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو گزشتہ ایک 4-5 سال پاکستان کی پولیٹکس میں گزرے ہیں، اس میں ڈائلاگ کے ساتھ بڑا برا حشر ہوا ہے، اور جس طرح کی سوشل میڈیا کی گروتھ ہوئی ہے، اس میں تو اس کلچر کو، اس پارلیمانی لینگویج کو، اس اخلاقیات کو، اس سیاست میں اس روایت کو بڑا ہی دھچکا پہنچا ہے، اور بڑی لو لیول تک وہ جو بات چیت کی لیول چلی گئی ہے۔ پاکستان کی پولیٹکس میں بڑی بٹرنیس رہی ہے، بڑے اختلافات رہے ہیں، بڑے تضادات رہے ہیں، لیکن اس میں کبھی بھی جو غیر پارلیمانی لینگویج ہے، ایون مارشل لاز کے دور میں بھی آپ اگر ہسٹری میں جائیں، پیچھے اخبارات کو دیکھیں یا اس زمانے کی میڈیا کو چیک کریں، تو آپ کو کبھی بھی گالم گلوچ نظر نہیں آئے گی۔ جتنے پولیٹیکل فورسز تھے جو ماشاء اللہ کے خلاف برسر پیکار تھے، ان کی بھی ایک پولیٹیکل ٹرمنالوجی ہوا کرتی تھی، استحصال کے لیے، سپریشن کے لیے، جو مارشلاؤں کو جبر ہوتا تھا ان کے لیے بھی۔ آپ کو بہت کم ہی اس طرح کی غیر پارلیمانی زبان اور سننے کو ملے گی اور پڑھنے کو ملے گی، لیکن گزشتہ ادوار میں ہم نے یہ سارے بند ٹوٹتے ہوئے دیکھے، اور بہت ہی لو لیول کی لینگویج پالیٹکس میں اور ذاتیات پر استعمال کی گئی، جس نے ایک ہمارا جو باڈی پالیٹک اور فیبرک ہے سوسائٹی کا، اس کو بڑا خطرناک حد تک متاثر کیا۔ تو اس ریپیئر کے لیے، ری جنریشن کے لیے بھی ایک ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے، جس میں لاجک ہو اور ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے سننے کی، سمجھنے کی، اور یہ اسپیس تبھی ہم دوبارہ ایکوائر کر پائیں گے جب ایک سنجیدہ قسم کا ڈائلاگ ہم اختیار کریں گے، جو بیانڈ دا ویورشپ ہوگا، کسی لائکنگ کی اور کسی ویورشپ کی گرید میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ ہم چیزوں کو کس طرح سمجھ رہے ہیں،
اور ایک دوسرے کو کس طرح سمجھ رہے ہیں. تو وہ یہ ایک ڈسکورس ہے جو ہم اس پروگرام کے ذریعے جو ہے شروع کریں گے. امید ہے ہم جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان پر بھی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان کے جو کور ایشوز ہیں، جو بنیادی ایشوز ہیں، جو فالٹ لائنز ہیں جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئی، ان پر بھی ایک ان ڈیپتھ ہم ڈبیٹ اور انالیسز کرتے رہیں گے. امید ہے آپ اس پروگرام کو پسند بھی کریں گے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے. بہت شکریہ.